अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वो फरियाद रसी चाहेंगे तो उनकी फरियाद रसी उसी पानी से की जाएगी जो तेल की छलपट जैसा होगा, जो चेहरे भून देगा। बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी ही बुरी आराम का है। यकीनन जो लोग ईमान लाएं और नेक आमाल करें तो हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब ज़ाया नहीं करते। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 29 ta 30 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत सी अहम खबरें शामिल करेंगे नवाए वक्त टुडे में। और आज की अहम खबर वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ही के हवाले से है। तबीयत अब अच्छी है, जल्द वतन वापस आऊँगा, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का ये कहना है। लंदन में निसार से मुलाकात। जबकि दूसरी अहम खबर पनामा लीक्स के हवाले से है। पनामा लीक्स, पूरी दुनिया में एहतसाब शुरू। नवाज शरीफ जवाब देने के बजाय दूसरों पर हमले कर रहे हैं, ये कहना है इमरान खान का। इमरान खान सैलाब मुतासरीन के 4 अरब रुपए का फॉरेंसिक ऑडिट कराएं। ख्वाजा आसिफ शरीफ खानदान की बैरून मुल्क जायदाद का भी हिसाब किया जाए, तहरीक इंसाफ। जबकि एक अहम खबर जो है वो ईरान के हवाले से है। सदर रूहानी का स्टेटमेंट, पड़ोसियों को खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। इसराइल और दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का दिफा करेंगे। और रजा रब्बानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार किया है जो पनामा लीक्स के हवाले से बनाने को कहा जा रहा था। बहुत सी आम खबरें हैं, इन सबको हम प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। राजनपुर में छोटू गैंग के खिलाफ जो फौज का ऑपरेशन जारी है उसके हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सईद आसिफ साहब। सईद आसिफ साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बात करेंगे वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के हवाले से। कुछ अच्छी खबर मौसूल हुई है। वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि अब वो सेहतयाब हो रहे हैं और बेहतर है, उनकी तबीयत जल्द वापस आ जाएंगे। क्या देखते हैं आप वज़ीर आज़म के जाने के हवाले से, वहाँ पर रहने के हवाले से, मुआयना करवाने के हवाले से? चेमे गोइयाँ तो बहुत हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमें किसी यानी कि बदख्वाही जो है उसमें नहीं पढ़ना चाहिए वज़ीर आज़म की सेहत के बारे में। ख़ास तौर पे जितना स्ट्रेस था उन पे ये पनामा के हवाले से जितनी एक शोरो गौगा उठा और जिस तरह डिमांड की जाने लगी एग्रेसिवनेस के तहत, और फिर उसमें कुछ इनकी अपनी भी शरीफ फैमिली की तरफ से जो वजाहतें सामने आई, उसमें भी कुछ मामलात ऐसे थे कि अनड्यू नज़र आता था। यानी कि एक अपनी इन्होंने भी एक किस्म का अग्रेसिव एटीट्यूड इख्तियार किया वजाहत पेश करते हुए। ख़ास तौर पे हुसैन नवाज साहब की जो स्टेटमेंट मैंने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था उसको, कि जिस तरह उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि मैंने तो मुल्क छोड़ दिया हुआ है 1994 से, और बैरून मुल्क कारोबार, यानी बैरून मुल्क कारोबार करने के लिए वो कहते हैं कि उन्होंने मुल्क छोड़ा है। तो इससे जो एक जो हुक्मरान रूलिंग फैमिली जो है उसका एक फ़र्द अगर इस जज्बे का इजहार करे कि उसने तो कारोबार के लिए मुल्क छोड़ दिया, तो फिर ज़ाहिर है मुल्क के साथ वाबस्ती, अवाम के साथ वाबस्तगी की जो बातें हुक्मरान ख़ानदानों की तरफ से होती है वो फिर सारे एक किस्म की रियाकारी ही के खाते में ही आएगी। तो इस हवाले से यकीनी बात है फिर अपोजिशन को मौका मिला बातें करने का, डिमांड करने का। ये कमीशन का इन्होंने ऐलान किया नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब करते हुए। हालांकि कौम से खिताब भी नहीं बनता था, एक फैमिली मैटर पे उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी इस तरह यानी कि कौम के सामने आकर अपने ज़ाती मामले की वजाहत पेश करने की, और फिर वजाहत भी उन्होंने कोई ख़ास पेश नहीं की थी उसमें। और जब उन्होंने कमीशन का ऐलान किया कि किसी रिटायर्ड आला अदलिया के जज की सरबराही पर मुश्तमिल वो कमीशन तश्कील देंगे, तो इससे भी ज़ाहिर शकूक व शुबहात पैदा हुए कि ये कोई अपनी मर्ज़ी का कोई बंदा लाएंगे। और वैसे भी एक असूल जो है कोई अगर कोई मुल्ज़म है तो वो अपनी मर्ज़ी का जज खुद तो मुकर्रर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसमें ज़ाहिर है फिर अपोजिशन को, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को जो पहले ही एक उनका एग्रेसिव एटीट्यूड है, तो उन्हें मज़ीद मौका मिला। तो इस तरह एक फ़िज़ा ऐसी बन गई कि इनका स्ट्रेस में आना फितरी था। हार्ट का प्रॉब्लम तो है इनका, प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो यकीनी बात है फिर स्ट्रेस की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई। लेकिन बात यह है कि इसमें भी फिर यानी कि मुल्क और कौम के साथ वाबस्तगी की जब बात आएगी
تو پھر ان کے علاج معالجہ کے لیے بیرون ملک جانے کی بات بھی آئے گی ٹھیک ہے. کہ آپ نے یعنی کہ یہاں علاج کی کتنی سہولتیں ہیں عوام کے لیے. اگر ایسی کوئی تکلیف کسی عام آدمی کو ہو جائے تو وہ تو افورڈ نہیں کرتا بیرون ملک جا کر علاج کرانے کا, تو کیوں نہیں اپنے ہی ملک میں اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے کہ باہر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. کیا یہاں اس سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ یہاں کوئی یعنی کہ معیاری ہاسپٹل موجود ہی بالکل. ابھی نہیں. آپ سے یہی سوال کرنے لگی تھی کہ سعید آصف صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا معیاری ہاسپٹل ہے ہمارے یہاں یقینی جو بات ہے ہمارے نا. اب حکمرانوں دیکھیں کا نا, علاج کر سکے؟ جی ہاں, اس میں بھی اب جو سیاست چل رہی ہوتی ہے, اب شہباز شریف صاحب اچھے کام بھی کر رہے ہیں بلا شبہ, کوئی اس میں دو رائے نہیں, لیکن پھر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایلیٹ کلاسز کے اشرافیہ طبقات کے لوگ یہاں, اگر یہ کلچر ہے تب بھی اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک کلچر کے طور پہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیملی کے دوسرے ممبرز کے علاج کے لیے آپ نے انہیں بیرون ملک ہی لے کر جانا ہے. تو اس سے ایک قسم کا ڈسٹرسٹ شو ہوتا ہے پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس پر, کہ اگر یہاں کا یعنی کہ صحت کا جو سسٹم ہے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرورت محسوس نہ ہو بیرون ملک جانے کے لیے علاج کی خاطر. تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب تشریف لے گئے ہیں, اور ابھی دیکھیے یعنی کہ کیا بات کریں, اب چوہدری نثار علی خان صاحب بڑی یعنی کہ ان کی پاک دامنی کے بڑے قصے ہیں اور بڑا دبنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ان کا, معاملات پر ان کی نظر بھی ہوتی ہے, لیکن وہ بھی سوری ان کی اہلیہ بھی بیمار ہوئی تو ان کے علاج کے لیے بھی ضرورت بیرون ملک انہیں لے جانے کی محسوس ہوئی. تو اس سے ظاہر ہے پھر عوام میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ اگر ان کے لیے یہاں یعنی ان سے تقاضا کیا جاتا ہے حب الوطنی کا عوام سے, لیکن اگر انہیں ہر قسم کے وسائل سے محروم رکھا جائے, نہ انہیں صحت کی سہولت موجود ہے, نہ ان کے پاس, نہ تعلیم کی اچھی تعلیم کی سہولت انہیں دستیاب ہے, نہ روزگار کے دروازے کھلے ان کے لیے, اور جس طرح ٹیکسوں اور مہنگائی کی وجہ سے ان پر بوجھ عوام پر جو لدا ہوتا ہے, تو اس کے پیش نظر پھر جب وہ دیکھتے ہیں اپنے نمائندے جو جنہیں منتخب کر کے انہیں اپنی آواز بنا کر منتخب ایوانوں میں بھیجا ہوتا ہے, ان کا جو لائف سٹائل ہے ان کو دیکھ کر پھر فطری امر ہے کہ ان کے ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے, ایک راندہ درگاہ جس کو ہم کہتے ہیں, ایک طبقہ یعنی اشرافیہ. کچھ تو فطری عمل ہے, کچھ ہی لاجیکل بھی تو ہے نا سعید آصف, یہ چیزیں لاجیکل بھی تو ہے نا کہ آپ کی اشرافیہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے سب کچھ سمیٹ رہی ہے اور ایک عام آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہی اسی بات کو میں ایجیٹیٹ کر رہا ہوں نا تھوڑا سا, کہ ایک یہ تصور جب ہوتا ہے عوام کے دل میں. ابھی اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں, ان کی 2 سال بلکہ پچھلے سال بجٹ تقریر میں شاید انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو خط غربت سے نیچے اس ملک کی آبادی جو رہتی ہے وہ 60% ہے. صحیح. اب خط غربت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس سے وہ کیا معیار زندگی ہے. وہ صرف یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ انہیں ایک یعنی کہ اپنے تنفس کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے, ظاہر ہے یہ تو قدرت کا عطیہ ہے, جو ہوا مل رہی ہے, جو سانس لینے کا موقع ملتا ہے, اور اس کے بعد اگر کچھ کھانے کے لیے, قدرت کی ہوا مل رہی ہے, اب تو پنکھوں کی ہوا بھی نہیں مل رہی. جی تو یہ وہ طبقات ہے یعنی 60% ملک کی آبادی کا اگر خط غربت سے نیچے رہتا ہے, اور باقی جو 40% ہے اس کی حالت بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کے لوگ جو ہے انہیں سہولت حاصل ہو, جس طرح یہ رولنگ کلاسز ہے, جس طرح انہیں سہولتیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے باہر لے جانے کی, تعلیم کے لیے باہر بھیجنے کی, علاج کے لیے باہر جانے کی. اس طرح باقی جو 40% لوگ ہیں عوام الناس میں سے, انہیں یہ سہولت نہیں دستیاب. تو یقینی بات ہے پھر ایک مایوسی کی فضا پیدا ہوتی ہے, ایک سسٹم سے پھر بدگمانی ہوتی ہے کہ جس سسٹم کے یہ ڈنکے بجاتے ہیں, سلطانی جمہور کی ہم بات کرتے ہیں, عوام کی حکمرانی جس کو کہتے ہیں, تو اس میں اگر عوام راندہ درگاہ ہے اور جنہیں انہیں منتخب کر کے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے منتخب ایوانوں میں بھجوایا ہے, وہ اگر سلطان بن بیٹھے ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ پھر سسٹم سے عوام بدگمان ہوں گے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے اب پاناما لیکس والا, اگرچہ یہ
پوری دنیا میں شور اٹھا ہے، اور جتنے بھی ظاہر بیرون ملک کے جتنے بھی رولنگ کلاسز ہیں وہ اس کی ذات میں آئی ہیں، اور عوامی پریشر پر کوئی 3 وزراء اعظم تو مستعفی ہو چکے ہیں اس وقت تک، اور برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون پر بھی بہت عوامی پریشر موجود ہے اس وقت۔ تو اس کے پیش نظر یقیناً عوام کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اگر یعنی کہ انہوں نے ہم سے ووٹ لے کر اقتدار میں جا کر جو قومی وسائل ہیں ان کو اپنی دست برد میں رکھنا ہے، ان سے عوام الناس کو فائدہ نہیں پہنچنے دینا، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے سسٹم کا، ایسے لوگوں کو وزیر اعظم اقتدار تک کا پہنچانے جو کا؟ استعفے کا مطالبہ ہے وہ بھی زور پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس مطالبے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے، اس میں یہ مطالبہ اس لیے میں جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ایسی تحقیق طلب کوئی کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی بات ہو، اس پر ایلیگیشن لگ رہے ہوں اور خاص طور پہ بے ضابطگیوں کے، تو اس میں اگر وہ پاور میں ہوگا تو یقیناً وہ انفلوئنس کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس تناظر میں ہی یہ بات ہوتی ہے۔ دوسری دنیا میں بھی اسی وجہ سے عوامی پریشر پڑا، ان کے جو سربراہان حکومت ہے ان کے استعفوں کے لیے، اور اسی دباؤ کے تحت انہوں نے استعفے دیے بھی۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، استعفے کا مطالبہ انہونی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے معاملہ خود ہی خراب کیا ہے۔ یہ انہوں نے جو ایک جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی، میرا خیال ہے یہ صرف ایک ان کے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ اس سے وقت گزر جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالعموم ایسا ہوتا ہے جیسے بات برائے بات جسے ہم کہتے ہیں، ٹالنا ہو، کسی پریشر کو ٹالنا ہو تو بات برائے بات جی تو پھر ایسے کمیشن تشکیل دے دی جاتے ہیں، اور مجھے یقین ہے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کے مطالبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں پھر بنایا جائے، اگر بنایا جائے گا؟ دیکھیے عرفانہ، میں پوری دیانتداری کے ساتھ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اس کے پیش نظر تو مجھے کمیشن تشکیل پاتا نظر نہیں آ رہا۔ جوڈیشل کمیشن تو تشکیل نہیں پائے گا، کیونکہ حاضر نہ ریٹائرڈ ججوں میں سے کوئی افورڈ کرتا ہے اس وقت، جتنا یعنی کہ ایک مڈ سلنگنگ ہو چکی ہے، جتنی ایک یعنی کہ ایک فضا ایک الزام تراشی کی بن چکی ہے نا، تو اس میں کوئی بھی آدمی اپنے دامن پہ داغ نہیں لگنے دے گا۔ اور انکار جو ہوا، 3-4 ججز نے جو انکار کیا، ان میں سے چوہری نثار نے جن کے نام لیے تھے وہ بہت محترم ججز ہیں، شیخ سائر علی خاص طور پہ، تو یقینی بات ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح سٹنگ ججز میں سے چیف جسٹس جو ہے یہ انور ظہیر جمالی صاحب، یہ کیٹیگریکلی باور کرا چکے ہیں۔ ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کوئی لاسٹ ویک جس کے تحت انہوں نے باور کرایا تھا کہ یہ معاملات انتظامیہ کے اپنے ہیں، انکوائری اگر کرنی ہے انہوں نے تو ان کے پاس اپنے ادارے موجود ہیں، کیوں آپ عدلیہ کو اس میں بیچ میں لانا چاہتے ہیں؟ تو ایک قسم کا انکار ہے ان کی طرف سے بھی۔ کوئی سٹنگ جج نہیں آئے گا، کوئی سابق جج نہیں آئے گا، تو یہ معاملہ اس طرح یہ ایک سیاست چل رہی ہے، بالکل ٹھیک، کھینچاتانی چلتی رہے گی۔ یہ چلتی رہے گی، صاحب کے انکار کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں یہ اس کے حوالے سے ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ میں، یعقوب صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے سر، جو میڈیا رول پلے کر رہا ہے، کو نام نہاد میڈیا کہیں گے ہم تو اس کو، وہ رات کو ٹاک شو جو ہوتے ہیں وہ اس نیگیٹو قوم کو لے ہیں جب شاید برادریوں کی لڑائی کرا دے وہ لوگ کیسی گندی زبان اور غلیظ زبان ٹاک شو میں بولی جاتی ہے، غیر اخلاقی۔ دوسری چیز ہے، اگر عمران خان کسی کمیشن پہ تو ٹک جائیں، اگر میاں شریف صاحب نے انویسٹمنٹ کی ہوگی پہلے سے تو تب عمران خان کیا کریں گے؟ عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہودیوں کا ایجنڈا پاکستان پہ نہیں چلے گا، نہ یہودیوں کے ہم بڑے زیر سایہ رہ چکے ہیں۔ عمران خان کا گروپ دیکھ لیں، چودھری سرور چلے گئے، شاہ محمود قریشی کون ہے؟ اگر میں نام لینا چاہوں گا تو پھر بڑی بات لمبی نکل۔ خان صاحب کی عقل کا بول ہے، آخر اس کی کوئی تو انویسٹیگیشن کرے گا نا، کسی پہ تو آپ پھر باقی دودھ کا دھڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ عمران خان کو اس وقت خیال نہیں آیا جب شادی کرنی تھی پاکستان کے،
अपने सके कजन और बहनोई के जनाजे पे नहीं जाते, अफसोस करने नहीं जाते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का मियां याकूब साहब। आपके सवालात भी पहुंच गए, आराम भी पहुंच गई। अब देखिए इसमें यही नाला दिखाई है, देते हैं। अब वही बता रहे कि हमारे ओवरऑल अगर देखा जाए तो सियासी क़यादतों के रवैये ऐसे हैं, जब ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू होता है तो इल्जाम तराशियां जब एक दूसरे पर लगना शुरू होती है तो फिर इसी तरह एक दूसरे के चिथड़े उड़ते नजर आते बिल्कुल हैं। सही है। तो बात यह है कि हमारी सियासत जो है इस वक्त मुल्क की वो पहले ही बहुत यानी कि एक किस्म की आप समझे तनकीद की ज़द में है, और डिस्ट्रस्ट का जो मामला है हमारी सियासत पर वो भी मौजूद है। तो इसमें यकीनन होश के नाखन लेने की ज़रूरत है। हमारी जो सियासी कायदीन हैं उन्हें उनके सोचने की मुतकाज़ी है ये सूरत हाल कि अगर इनकी आपस की खींचातानी से जिस तरह हालात बन रहे हैं, अगर कल को सिस्टम को नुकसान पहुंचता है तो यकीनन ऐसे ही मौके होते हैं ना, जो गैर जमहूरी अनासर है वो तो मौका की ताक में बैठे होते हैं कि कब ये गलतियां करें सियासतदान, सियासी हुक्मरान और अपोजिशन के जो सियासतदान हैं। अभी इसमें भी देखिए ना कि इसमें जब बात होती है सिस्टम को बचाने के नाम पर, जो एक तासर क्रिएट हुआ था नवाज शरीफ साहब की जब लंदन रवानगी हो रही थी तो उस वक्त पीपल पार्टी की तरफ से भी एक अच्छा यानी कि एक अच्छे जज्बे का इजहार हुआ इनके हवाले से, यानी कि बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जो इनका हाई कमान का इजलास हुआ था तो उसमें उन्होंने ये तय किया था कि हम यानी कि हुकूमत के खिलाफ किसी धरना तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है, ना इनसे इस्तीफे की डिमांड करेंगे। सही। तो नवाज शरीफ साहब ने भी एक अच्छे जेस्चर का इजहार किया उसके जवाब में कि हमने भी यानी कि जब वो अपोजिशन लीडर थे कई मौके आए पीपल पार्टी की हुकूमत को गिराने के, लेकिन उन्होंने एक मौका वैसे विकीलीक्स का भी आया था अगर मैं गलत नहीं। हाँ, विकीलीक्स का मौका भी था, इंकशाफात हुए थे विकीलीक्स में जी बिल्कुल। और बेशुमार थी वो जरा उसने ये किरदार अदा नहीं किया था। जो इमरान खान साहब हैं वो तो देखिए ना पीपल पार्टी के दौर में जितनी जुडिशियल एक्टिविज्म थी, जस्ट इफ्तिखार चौधरी साहब ज़ाहिर एक बहाल होकर आए थे तो उनका भी एक मामला था कि उन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए और अपनी वर्थ शो करने के लिए बहुत सारे मामला उन्होंने यानी कि बखेरे हुए थे उस वक्त। तो उसमें पल पल नज़र आता था वो सुबह गया या शाम गया वाली बात थी, ख़ास तौर पे जो गिलानी साहब के हवाले से। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने फ्रेंडली अपोजिशन का, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई हकीकी अपोजिशन वाला किरदार विकीलीक्स को उस तरह नहीं घसीटा गया जिस तरह पनामा लीक्स को घसीटा गया। बिल्कुल। तो जाहिर है उसके बदले में अगर आज पीपल्स पार्टी इनकी फ्रेंडली अपोजिशन है तो इससे भी एक आवाम में फिर तासर पैदा होता है कि ये बातें जब करते हैं सिस्टम को बचाने के नाम पर अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे नजर आते हैं तो इससे भी फिर ज़द पड़ती है सिस्टम पर। और रज़ा रब्बानी ने जो कमीशन की सरबराही से इनकार किया, कहीं इसी पे राय में तो नहीं है? और देखिए रज़ा रब्बानी का वैसे बनता भी नहीं, वो चेयरमैन सेनेट है, ठीक है ना, उनका अपना एक स्टेटस है, अपना मनसब है। तो उस और अच्छा किया उन्होंने इनकार करके। इसमें एक पीपल्स पार्टी ने तो एक फीलर छोड़ा था ना कि ठीक है जी रज़ा रब्बानी साहब को बना दे, हालांकि बनना तो नहीं था उन्होंने, ठीक है ना। ये भी एक सियासत है, वही जो मैंने पहले अर्ज किया कि इस कमीशन पर जो सियासत हो रही है इस वजह से भी मामलात जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो अब बेहतर यही है कि हमारे जो सियासी कायदीन हैं काफ़ी हो चुकी है। अब इसमें जब आप बात करेंगे फिर यानी कि जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं तो वो किस दौर में नहीं हुई। पीपल्स पार्टी का दौर ले लें, इमरान खान साहब की अपनी ज़ात के हवाले से भी कई बातें हैं जो शौकत खानम के फंड्स के हवाले से हम तक कुछ इतलात पहुँचती है। मसलन इन्होंने जो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया है उसमें अपनी फैमिली के लोग इनके ज़्यादा हैं। और हर फैमिली मेंबर को मेरा ख्याल है कुछ 10 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है। उस ये सारी उस फंड में से जाती है ना, जो चैरिटी मकासद के लिए ये फंड जो क्रिएट किया गया है। तो अगर सारी बातें ये सामने आएंगी, अगर ऑडिट होना शुरू हो गया, मैं तो कहता कि होने चाहिए, अल्लाह करे कि कोई ऐसी नौबत आ ही जाए कि सब के का नितारा हो, सब अपने अपने गरीबानों में झांके और अपनी अपनी जो खराबियां हैं वो सब खुद ही उजागर कर दे, तो इससे अच्छी क्या बात होगी फिर। तो बहरहाल ये जो है ये मामला इसका होना तो चाहिए। तहकीकात तलब जो है अगर कोई बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही ऑफशोर कंपनियों के हवाले से ख़ास तौर पे, इसमें जो तासर है
کہ انہوں نے اپنے ملک کے ٹیکس بچانے کے لیے، اور یہ حقیقتاً یہی ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں، وہاں پھر کاروبار کرتے ہیں، وہاں آپ ٹیکس دے سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا ملک تو ہمارے ملک کی طرح اتنا مہربان نہیں ہوتا نا کسی شہری پر کہ وہ اسے ٹیکس بچانے کی، ٹیکس چوری کرنے کی مہلت دے۔ خاص طور پہ لندن میں تو بہت ایک مہذب سوسائٹی ہے، وہاں لا ابائڈنگ سوسائٹی ہے وہاں کی، تو وہاں کوئی پر نہیں مارتا۔ اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی، عرب ممالک میں، میں نے UAE میں بھی دیکھا ہے، جتنے یعنی کہ ہم مؤدب ہوتے ہیں وہاں جا کے قوانین کی پابندی کے حوالے سے، اس کا اگر عشرے اشیر بھی ہم اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کا کریں تو یہاں معاملات کئی سلجھ سکتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اگر آپ وہاں ٹیکس ادا کر سکتے ہیں تو یہاں کیوں اوائڈ کرتے پھر ٹیکس ادا کرنے سے؟ یہاں آپ دعوت دیتے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کو کہ آپ ملک میں اپنا سرمایہ لائیں، یہاں سرمایہ کاری کریں، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ یہاں بہت اچھے فضا ہو گئی ہے، اب یہاں سرمایہ کاری کریں، اور خود آپ اپنا سرمایہ یہاں سے نکال کے باہر لے جاتے ہیں، باہر کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہپوکریسی ہے یہ نہیں چلنے والی۔ اب اتنا یعنی کہ عوام میں، لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے کہ وہ پل پل کی خبر رکھتے ہیں اور پل پل کا احتساب کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے، ہماری تو ایک یہ سجیشن رہی ہے اس پاناما لیکس کے حوالے سے شروع دن سے، کہ اگر شریف فیملی ان کا جتنا سرمایہ ملک سے باہر موجود ہے جو لے کر گئے ہیں یا وہیں رہ کر انہوں نے بنایا ہے جس طرح یہ کلیم کرتے ہیں، تو وہ سارا ملک میں لے آئیں، کاروبار وہاں سے سمیٹیں، یہاں کاروبار کریں، یہاں کی معیشت کو مضبوط کریں۔ یہاں آپ صنعتیں لگائیں گے تو اس سے مواقع نکلیں گے۔ جتنی بے روزگاری اس وقت ہے ہمارے ملک میں، اس کو کم کرنے میں کچھ مدد ملے گی۔ تو آپ اسی طرح صرف یہ شریف فیملی ہی نہیں، سیاستدانوں کے جتنے بھی طبقات، جس نے بھی اپنی دھن دولت بیرونی بینکوں میں رکھی ہوئی ہے، وہاں کاروبار کر رہے ہیں، وہ ان سب کو ملک کے ساتھ اپنی محبت اور عوام کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہیے۔ منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سیاست یہاں یعنی کہ اقتدار کے لیے کرتے ہیں، اقتدار کے مزے یہاں لوٹتے ہیں، اپنے 7 پشتوں تک کو سنوارتے ہیں اس ملک میں سیاست کر کے اقتدار میں آ کر، تو اتنی سے تو وفا کریں کم از کم کہ اس ملک کی معیشت کے استحکام کی طرف بھی معیشت کے استحکام کی اگر بات ہوئی تو میٹرو ٹرین کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ میٹرو ٹرین منصوبے پر بھرپور جواب دیں گے سب کو، اور یہ منصوبہ سب کے منہ بند کر دے گا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ بھرپور جواب تو وہ دے رہے ہیں میرے خیال ہے، بہت ڈائس بھی بجاتے ہیں، مائک بھی توڑتے ہیں، جوش جذبات وہ بعد میں اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ توڑا نہیں تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ بہرحال ایک اچھا منصوبہ ہے، اس میں میں یعنی کہ جو عوامی فلاح کے ایک ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے یہاں لاہور کے شہریوں کے لیے، اس میں میٹرو بس نے بھی بہت مدد کی ہے، اور یہ میٹرو ٹرین جو ہے یہ بھی یقیناً ہیلپ فل ہوگی۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے پھر جب ترجیحات کی طرف ہم آتے ہیں کہ ترجیحات اس وقت عوام کی کیا ہیں، صحیح کس چیز کی پہلے ضرورت ہے انہیں؟ تعلیم، اچھی تعلیم کی ضرورت ہے، اچھی صحت کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگ جو ملک سے باہر تشریف لے گئے ہیں علاج کے لیے، تو اس سے بھی عوام میں ایک تاثر پیدا تو ہوا ہے نا کہ اگر اچھے ہسپتال یہاں موجود ہو ملک کے اندر تو آپ کو باہر جانے کی کیوں ضرورت محسوس ہو؟ ہم بھی جو عام بیچارے مقہور عوام جو ہیں، اگر وہ بھی مستفید ہو جائیں، یہاں ملک میں اچھے علاج کی سہولتیں موجود ہوں، اس میں کیا مذائقہ ہے پھر؟ تو ترجیحات اگر آپ بنائیں اور اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ عوام کی ضرورت پہلے کون سی ہے، پہلے بے روزگاری کم کرنی ہے، مہنگائی کم کرنی ہے، اچھی صحت دینی ہے، اچھا ماحول دینا ہے انہیں، یا اچھی ٹرانسپورٹ دینی ہے، تو اس میں پھر جو ترجیح اگر آپ یکے بعد دیگرے اس طرح ترجیحات سے، لیکن معذرت کے ساتھ آصف صاحب یہی جو تمام تر باتیں آپ نے کہیں، یہ باتیں وہ باتیں ہیں یا یہ جملے وہ جملے ہیں، یہ لفظ وہ لفظ ہیں جو ہمیں الیکشن کمپین سے پہلے ہی سننے کو ملتے ہیں، بعد میں ہمیں نہ کہیں دکھتے ہیں، میں تو خیر کسی کی الیکشن کمپین نہ کہیں سنائی دیتے ہیں۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں آنے سے پہلے یہی باتیں کرتی ہیں اور ہر طرف سے یہی جملہ سننے کو ملتا ہے، اچھی صحت، اچھی صاف ستھری سیاست، ملک کی ترقی، ہیلتھ، ایجوکیشن، وہ تو وہ لگتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی ملک میں۔ ہپوکریسی نہیں ہونی چاہیے۔ ملک میں اس وقت جو وسائل ہیں ان میں رہ کر ہم عوام کی بہتری کے لیے جو کر سکتے ہیں ان کرنا چاہیے۔ اگر ہوتا نظر نہیں آتا
تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور، جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ یہ جملے جو ہیں وہ ہمیں الیکشن سے پہلے سننے کو ملتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا، الیکشنز کے بعد جب گورنمنٹ بن جاتی ہے تو کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے میں اس کو نام لیبل کر کے بات نہیں کر رہی ہوں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ایک جملہ بڑا مقبول عام ہے اور وہ یہ ہے کہ خزانہ خالی تھا۔ نہیں، ایک اور جملہ، اب یہ خزانہ خالی جو ہے یہ پھر پاناما لیکس میں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے اپوزیشن حکمرانوں کے لتے لیتی ہے، صحیح، جب وہی اپوزیشن اقتدار میں آتی ہے تو ایک جملہ ہوتا ہے، یہ ساری خرابیاں تو ہمیں پچھلے حکمران دے کر گئے ہیں، درست، بالکل۔ تو یہ جو باتیں ہیں، سیاست جو ہے اس میں اگر پیورٹی ہو، سینسیئرٹی ہو تو پھر عوام اعتماد کرتے ہیں، ورنہ عوام کے سامنے تو سب کے معاملات کھلے ہوئے، ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ہمارے سارے سیاسی قائدین جو اقتدار میں آئے اور جو اقتدار میں آنے کی راہ میں لگے ہوئے، قطار میں لگے ہیں، تو ان سب کے معاملات عوام کے سامنے ہیں۔ اس لیے جب وہ ایسی کوئی دل خوش کن بات کرتے ہیں اپوزیشن میں رہ کر، خاص طور پہ انتخابات کی مہم کے دوران جب وہ بلند باغ دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں عوام کی بیٹرمنٹ کے، تو پھر عوام جو ہے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنی ہپوکریسی ہے اس میں، بالکل ٹھیک ہو گیا، اخلاص کتنا ہے اس میں، صحیح، اور جو باتیں کر رہے ہیں یہ انہوں نے کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، اور عمل سے عوام کے سامنے ہیں ساری باتیں کہ جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب بھول بھلا جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی نعرہ یاد نہیں رہتا۔ ابھی ان کا ہی دیکھیے، موجودہ جو مسلم لیگ نون ہے، یعنی کہ 2013 کے جو انتخابات تھے اس سے پہلے جتنا شور و غوغا تھا اس وقت، اگرچہ یہ اقتدار میں بھی تھی پنجاب میں، تو شہباز شریف صاحب وہ ایک پنکھا لے کر مینار پاکستان 1 مہینہ انہوں نے کیمپ لگائے رکھا یہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب خود بھی بڑے بلند باغ دعوے کرتے رہے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو یہ توانائی کا بحران، اس سے عوام کی خلاصی دلا، توانائی کا بحران توانا ہو جائے گا، ایک ٹائم لیمٹ بھی اصولاً تو نعرے یہی ہونے دیتے رہے، اور پھر یعنی کہ جب اقتدار میں آئے تو پہلے مہینے میں انہوں نے جو غالباً 28 مئی 2013 کو انہوں نے خطاب کیا تھا، ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا انہوں نے یہاں نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں، وہ یوم مئی کی جو تقریب تھی، تو اس میں انہوں نے بڑے ایک اعلان کیا کہ اب میں معاشی، پہلے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اب میں معاشی دھماکہ کروں گا، اور اس کے لیے چائنا کی طرف انہوں نے تو یعنی کہ پوری قوم کو متوجہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ اتنے فلاں معاہدے کر رہے ہیں جس سے ملک کا مقدر بدل جائے گا، اور انہوں نے خود ہی بتایا تھا، یہ میں اگر کہوں کہ یہ چکمہ تھا کہ 50,000 میگا واٹ تک ہم جو بجلی ہے نا اپنے سورسز سے ہم پوری کریں گے، اس میں یہ رینٹل پاور پلانٹ یا تھرمل پاور پلانٹ یہ نہیں، اپنے سورسز سے، جس میں ہائیڈل بھی ہے، جس میں سولر بھی ہے، جس میں کوئلے کی بھی ہے، تو ان وسائل سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے، اور اتنی بجلی ہوگی کہ ہم اس کو برآمد کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ اب 3 سال ہو گئے اقتدار کو، توانائی کا بحران اسی طرح عوام پر مسلط ہے، مہنگائی اسی طرح عوام پر مسلط ہے، بجلی چھوڑ اب گیس کی بھی قلت ہونا شروع ہو گئی ہے، تو یہ ساری باتیں جب عوام کے سامنے ہوتی ہیں، وہ جب اینالائز کرتے ہیں اپنے لیڈروں کے معاملات کو، اپنے حکمرانوں کی جو ایک سوچ ہے، اور جب ان کا یعنی ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں ان کے لائف سٹائل کے ساتھ اور اپنے لائف سٹائل کے ساتھ، تو سوائے مایوسی کے پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اچھا، مایوسی کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہم کارکردگی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، ہمارے اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، رانا ثناء اللہ کے بیان کے حوالے سے، راجن پور کے چھوٹو گینگ کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ رانا صاحب یہ کہتے تھے کہ پولیس کافی ہے، پنجاب پولیس بھرپور ایکشن بھی کرے گی، فیسیلیٹیشنز بھی ان کی پوری ہیں، وہ ٹرینڈ بھی ہیں، پوری طرح سے مستعد بھی ہیں، وہ سارا کام کر لیں گے۔ 15 روز لگے رہے، کچھ نہیں ہوا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ اصل بات یہی ہے، وہی بات کی صورتحال کیا ہوئی، مطلب ثابت یہی ہوا کہ آپ کی پولیس نااہل ہے۔ اسٹیٹ ود اسٹیٹ کا جو ایک کانسیپٹ کریٹ ہوا تھا، یہ خاص طور پہ مشرف دور میں جس طرح ایک ہوا بنایا گیا تھا کچھ اداروں کو، تو اس سے پھر ظاہر ہے جو نان اسٹیٹ ایکٹر جن کو ہم کہتے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اس سے، تو پھر وہ بھی جتھا بند ہوئے، ہتھیار بند ہوئے، تو انہوں نے بھی اپنے پھر ریاست کے اندر ریاست کا جو تصور جو ہے وہ پختہ کرنا شروع۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کم سے کم الفاظ میں بھی یہ چھوٹو گینگ کے حوالے سے اگر کوئی اینالائز کریں تو یہ حکومت کی ناکامی کے سوا
ریاستی اتھارٹی جو ہے اس کی ناکامی کی سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ ہم اب دیکھیے پیپلز پارٹی کے دور میں وہ ایک بندہ تھا جو کلاشنکوف لے کر اسلام آباد پہنچا اور اس نے 8 گھنٹے تک مفلوج کیے رکھا. بالکل. تو یہی یعنی کہ ایک جب ہم گورننس کے حوالے سے جائزہ لیں ایسی صورتحال کا تو اس میں بھی سوائے مایوسی کی پھر کچھ نظر نہیں آتا. کوئی ایسا یعنی کہ اگر اتنی فعالیت ہو ہمارے سیکیورٹی اداروں میں خاص طور پہ پولیس میں, اور یہ اصل امتحان جو ہے اب دیکھیے پولیس مقابلوں کی بات بڑے یعنی کہ فخریہ اعلانات ہوتے رہے خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے ایک پچھلے دور اقتدار میں جس سے پولیس مقابلے ہوئے تھے تو اس میں کریڈٹ لیا جاتا رہا کہ ہم نے دیکھے اتنے بندے پھڑکا دیے ہیں پولیس مقابلوں میں اور وہ سارے مینیجڈ ہوتے تھے. یہ تو یہ چھوٹو گینگ سے تو یہ بات ثابت ہوگی نا کہ وہ سارے پولیس مقابلے مینیج ہوا کرتے تھے. حقیقی پولیس مقابلہ جب سامنے آیا تو حقیقت بھی کھل گئی. آپ دیکھ لیجیے ہم تو جو شہید ہوئے اس یعنی کہ چھوٹو گینگ کے لوگوں کی فائرنگ سے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ان کے جو بچے یتیم ہوئے ظاہر ان کا کیا قصور ہے. تو اس میں یقینی بات ہے کہ اب اپنی صفیں درست کرنے کا یہ موقع ہے. جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ دیکھیں ان کی صفوں میں کیا کمزوریاں ہیں کیا خامیاں ہیں اور ایفیشنسی جو ہے وہ کیوں نظر نہیں آتی. ایسے ہی یعنی کہ جب چیلنج درپیش ہوتا ہے تو ایفیشنسی کا جو ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ایفیشنٹ ہیں. اگر آپ کی ناکامی یہ سامنے اتنی آئی ہے کہ آپ کو فوج طلب کرنا پڑی تو پھر ظاہر ہے پولیس تو اس معاملے میں بالکل بے بس پولیس صرف یہاں پر بے بس نہیں ہے. سوال یہ بھی تو ہے نا آصف صاحب کہ اتنے عرصے سے وہ وہاں پر رہ رہے تھے, انہوں نے پوری اپنی ایک سلطنت بنا رکھی تھی, وہاں پر اتنا اسلحہ ان کا تھا کہ پولیس وہاں پر بے بس اس لیے بھی دکھائی دی کہ پولیس کے پاس وہ اکوپمنٹ ہی نہیں تھا. وہاں پر تو گاڑیاں خراب ہوتی رہی ہیں پولیس کی, یہ بھی ہوتا ہے, اسلحہ ہی نہیں تھا وہاں پر. آئی جی پنجاب کو اس بارے میں خبر ہی نہیں. عرفانہ اب دیکھیے ہر بجٹ میں پولیس کے لیے جتنے فنڈ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب تو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا یعنی کہ پچھلے بجٹ میں بھی کوئی کافی بڑھایا تھا انہوں نے پولیس کا فنڈ, تو وہ پھر جاتا کدھر ہے؟ اگر اس فنڈ میں سے ان کو فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی, ان کے پاس وہ جو مطلوبہ ہتھیار ہیں گاڑیاں ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتی تو وہ فنڈ کدھر جاتا ہے پھر؟ صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہی بات ہے, یہی بد نظمیاں ہیں نا. اچھا ذیلی فورسز یہاں پر جو تشکیل دی جاتی ہے, ڈولفن فورس بنائی جاتی ہے, اس طرح سے چھوٹی بے تحاشا فورسز ہیں. ابھی آپ نے ڈولفن کی بات کی بالکل, وہ فورسز کیا دیتے ہیں مطلب ہمارے یہاں پہ جرنلسٹ کو مارتے رہے, سڑکوں پہ گھسیٹتے رہے, پولیس کے سامنے یہ کارروائیاں ہوتی رہی. وہ ڈولفن فورس جو پورے لاہور کے پروٹیکشن کے لیے وہ کہیں نہیں تھی. اب یہی بات ہے نا, وہ ہوتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کو ڈولفن فورس جو ہے جو انہوں نے کلیم کیا کہ یہ بڑی ایک دفاع کرے گی, ڈیفنس فورس ہے ایک قسم کی, یہ جو دہشت گردوں کو پکڑے گی فلاں کرے گی, یہ ہر چوک پہ کھڑی آپ کو نظر آئے گی اس کے لوگ اور وہاں سے بٹور رہے ہوں گے. بیچارے سادہ لوگ جو ہے وہ گزرنے والے جیسا پہلے عام پولیس کے پولیس کلچر جو ہے کہ آپ ناکہ لگا لیں اور لوگوں کو روک کر تنگ کرنا شروع کر دیں, ان کی جیبوں سے پیسے نکالنا شروع کر دیں تھریٹ کر کے کہ آپ کے تو یہ کاغذات پورے نہیں, آپ یہ نہیں, آپ یہ شناخت کرائیں. آپ یہی کام یہ ڈولفن فورس کر رہی ہے. ہر چوک چوراہے میں آپ کو ڈولفن فورس کے لوگ کھڑے نظر آئیں گے اور 2-4 معصوم لوگوں کو پکڑے ہوئے نظر آئیں گے, پکڑ کر تنگ کر رہے ہوں گے. اگر اسی کلچر کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے. یہاں لوگوں کی حفاظت پھر کس نے کرنی ہے پھر سوائے ذات باری تعالیٰ کے تو اور کوئی نہیں ہے. ذات باری تعالیٰ ہمارا آخری جملہ ہوتا ہے, ویسے ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کرے گا. چلیں ایران کی کچھ بات کر لیتے ہیں. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل اور دہشت گردی کے خلاف مسلم ممالک کا دفاع کریں گے. صدر روحانی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ ایران کی پالیسیز جو آج کل ہیں دنیا بھر کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی, اس حوالے سے اس میں دیکھیے ابھی سربراہی کانفرنس ہوئی ہے OIC کی. یہ ہمارا آپ سمجھ لیں کہ مسلم دنیا کا یہ المیہ ہے, کوئی 57 ممالک ہیں اس کے رکن اور وہ نمائندگی کرتی ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا ریکارڈ 1.2 بلین لوگ مسلمان جو ہیں دنیا میں, یعنی کوئی 1.25 ارب کے قریب ان کی نمائندہ تنظیم ہے. وہ 69 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا.
تو طے یہ ہوا تھا کہ ہر سال انہوں نے اپنا اجلاس کرنا ہے، سربراہی اجلاس، اور اس میں مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جو بھی سٹیپ ہو سکتے ہیں وہ اٹھانے ہیں۔ ابھی یہ لاسٹ جو ان کا ہوا وہ 13واں سیشن تھا۔ اس سے آپ اس کی دلچسپی کا اندازہ لگا رہے، کوئی 47 سال میں 13 سیشن ہو پائے ہیں، اور اس میں بھی دیکھیے کون سے ایشوز ٹیک اپ کرتے ہیں، سوائے یعنی اپنے مفادات کے اپنے یعنی کہ یہ اگر کوئی اتحادی امت کی بات ہو جائے اس پلیٹ فارم پہ، تو میرے خیال ہے اس سے زیادہ ایفیکٹو اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا مسلم امہ کے لیے۔ لیکن وہاں بھی جو ان کے اختلافات تھے جو چل رہے ہیں یمن ایشو پہ سعودی عرب اور ایران کے مابین، تو وہ اس کانفرنس میں بھی نظر آئے۔ اس کا جو اعلامیہ تھا اس میں انہوں نے بلیم کیا ایران پر، ایک قسم کا دباؤ ڈالا کہ آپ جو ہے اگریسونیس جو ہے وہاں یمن کے حوالے سے اس کا خاتمہ کریں، اور اس پر یہ بائیکاٹ بھی کیا، صدر روحانی نے وہاں سے بائیکاٹ کر کے آ گئے تھے۔ تو میرا خیال ہے جب تک ہم یہ جو فروئی اختلافات ہیں، جو سیکٹیرینزم ہے، اس کے چکر سے جب تک خود کو نہیں نکالیں گے، جو انتشار امت اس وقت ہے وہ اس پر کوئی قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ اور جو لادین قوتیں ہیں وہ ہمارے اسی انتشار سے، ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کو منتشر کیا جائے، ان کی اپنی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اتنے سال گزر گئے، صدیاں گزر گئے، بلکہ اسٹریٹجی کو ان کو ہم پہ آزماتے ہوئے اور ہمیں اپنے اوپر آزمائے دینے پر ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ اسٹریٹجی کو آ نہیں سکتا نا۔ یہی بات ہے نا، وہ جو مفادات، مسلم ملک کو سمجھ میں نہیں آیا، جس نے جو مفادات اپنے حصے کے ایک دائرہ لگایا ہوا ہے اس سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ اب ہمارا برادر سعودی عرب جو ہے اس کا معاملہ بھی اب دیکھیے نا کہ کیسے، یعنی کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بغض معاویہ والی بات ہے۔ یہ جو 2 ہفتے پہلے جو ہوا کہ ایران کے صدر روحانی جو ہے وہ یہاں اسلام آباد کے دورے پر آئے، تو اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ہنگامی طور پہ مودی صاحب کو حالانکہ یعنی کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کتنی مسلم دشمنی کی سوچ جو ہے مودی صاحب کے ذہن میں ہے، اور کتنے یعنی کہ مسلم کچھ فسادات جو ہیں ان کی زیر نگرانی، ان کی سرپرستی میں ہوئے، اور کس طرح مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں وہ۔ اس کے باوجود مودی صاحب کو سعودی عرب میں طلب کر کے مدعو کر کے، بڑا پروٹوکول کے ساتھ انہیں مدعو کر کے، پھر اعلیٰ ترین جو ان کا اعزاز ہے اس سے نوازا انہیں۔ اور جس کلچر کا مجھے تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا مودی کے دورہ کے معاملے میں، یعنی کہ خواتین جس طرح سیلفیاں بنا رہی تھیں ان کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہی تھی، اس سوسائٹی میں جہاں تصور نہیں، جہاں خواتین کی ڈرائیونگ پر پابندی ہے، آزادانہ گھومنے پر پابندی ہے، وہاں اتنا ایک موقع انہیں دیا خواتین کو کہ وہ ہینڈ شیک کر رہی ہیں ایک جنونی ہندو کے ساتھ، اور کلوز ہو کے سیلفیاں بنا رہی ہیں۔ تو وہاں اس وقت کہاں تھی وہ قومی غیرت، کہاں تھی پھر اس وقت؟ تو یہ جو بغض معاویہ والی بات ہے، یہ صرف یعنی کہ ہمیں ایک سبق سکھانے کے لیے کہ آپ ہمارے اس مخالف کو بلائیں گے تو ہم آپ کے دشمن کو بلائیں گے۔ تو یہ جو دشمن کا وہ کیا کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے، اور دشمن کا دوست اگر ہوگا تو وہ بھی ہمارا دشمن ہوگا۔ تو یہ جو اس پالیسی میرا خیال ہے یہ بھی ایک ہپوکریسی کی ایک بدترین مثال ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہمارے مفادات یکساں ہونے چاہیے، بالکل ٹھیک، لادینی قوتوں کے مقابلے میں کم از کم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا۔ سعید اسد ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اچھا سا دن گزاریے گا۔ عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔